पाक भारत जंग की बातें होने लगी हैं। खिते में दोनों अतराफ एक कशीदा सी सूरत हाल दोबारा से नज़र आनी शुरू हो गई है। हो सकता है ये सरकरी की तरफ चढ़ दौड़ें, हो सकता है ये कश्मीर की तरफ कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। फ्लैगशिप ऑपरेशंस हो सकते हैं, रॉकेट जो उनके मिसाइल हैं या ड्रोन हैं उनके थ्रू ऐसा कुछ करेंगे। पाकिस्तान पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह आपको मालूम होती है? जब ये सान्य हुआ तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि हमारी अफवाज और उसकी लीडरशिप ने इसको बड़ी तरह एनालिसिस किया। हमने कुछ समतें ज़रूर डायरेक्ट की हैं। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई के बाद अपनी कैपेबिलिटी में मज़ीद इजाफा कर लिया। जब हम अमेरिका जाते हैं ना, जो फील्ड मार्शल साहब जाते हैं, तो ज़ाहिर है उनका कुछ स्ट्रेटेजिक विजन भी होगा, कुछ और चीज़ें भी होंगी, लेकिन जब आपके एयर चीफ जाते हैं तो वो कुछ और काम करने नहीं जाते। उनका एक ही मकसद है कि मैं अपनी कैपेबिलिटी को किस तरह इन्हेंस कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। यानी अब अगर जंग होती है तो इस मर्तबा फर्स्ट लेयर में अमेरिकी टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ सकता है भारत को। मेरा ख्याल है हम अपने प्रोग्राम में यहाँ तक इसको महदूद रखते हैं कि F-16 के लिहाज से हम इसकी यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं। भारत एक जानिब जहाँ अपनी दिफाई स्पेंडिंग बढ़ाता जा रहा है, पागल हो चुका है वो गुस्से में, शिकस्त का गुस्सा, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान गाफिल नहीं है और पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी 9-10 मई से कहीं ऊपर ले जा चुका है। पाकिस्तान रॉकेट फोर्स कमांड जी, नई कमांड आ गई। तो ये भी कोई हमने शुरलियाँ पटाखे इकट्ठे करने के लिए नहीं की। अगर वहाँ के मिलिट्री प्लानर ने इसको असेस नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती करें। इस मर्तबा क्या हम फतेह 4 चला देंगे जो कि 750 किलोमीटर रेंज की सलाहियत रखता है? नसर जो आप पहला मिसाइल है, फिर अब्दाली है, फिर गजनवी है, फतेह की मैंने अभी बात नहीं की, फिर शाहीन 1 है, शाहीन 2 है, शाहीन 3 है, बाबर 1 है, बाबर 2 है, बाबर 3। मैं इनकी रेंजेस नहीं बता रहा। इनके ऊपर जो वॉरहेड ले जाने की सलाहियत है वो दोनों किस्म के हैं, कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर भी। पाकिस्तान नेवी का और एयरफोर्स का एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन आप बना चुके हैं कि वो समंदरों में आगे आने की जुर्रत करेगा अगर तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर वही J-10 एयरक्राफ्ट अगर आप साउथ में ले जाएं तो फिर हिंदुस्तान को विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर अंदर लाने की शायद सोचना पड़ेगा उसको। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा होता है और पाकिस्तान और सऊदी अरब कहते हैं कि किसी एक पे हमला दोनों पे हमला तस्वुर होगा। अब ये जो मुआहिदा हो गया है ये इजराइल के लिए कितना बड़ा पैगाम है? ये दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम है। इसमें और मुल्क आने चाहिए और आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप समझते हैं आएंगे? मेरा ख्याल है ज़रूर आएंगे। पाक सऊदी मुआहिदे के बाद इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा था उसको कितना बड़ा धचका लगा? बहुत बड़ा। पहले आप शायद कह सकते हो कि कुछ अरब ममालिक शिकस्त मान लेंगे, लेकिन अब उनको एक नवीद सी सूरत नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया पॉडकास्ट से मैं हूं अदील वड़ाइच। एक मरतबा फिर खित्ते में जंग की बातें होने लगी हैं। भारत पर जंगी जनून सवार है, लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा के लिए पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। भारत की दिफाई स्पेंडिंग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ बड़े मुआहिदों का हिस्सा बन चुका है। इस सारी सूरत हाल पे आगे होने क्या जा रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल अरशद मलिक साहब। सर, एक मरतबा फिर पाक भारत जंग की बातें होने लगी हैं। खिते में दोनों अतराफ एक कशीदा सी सूरत हाल दोबारा से नज़र आनी शुरू हो गई है, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदील भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। इट इज़ गुड टू बी विद यू। देखें, बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ना उसमें बहुत फ़नकार है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ उनका जो चैनल है मीडिया का 900 के करीब टीवी चैनल्स हैं, उनमें से जो ज़्यादातर पैदावार वो अदाकारों की नज़र आती या राइटर्स की आती, और ये वो फिक्शन राइटर्स हैं। और ये वो लोग हैं जो कि जैसे हम बचपन में सुनते थे कि आज जुमे नू केड़ी फिल्म रिलीज़ होनी तो ये वो लोग हैं जो किसी फिल्म की रिलीज़ के मुतलाशी रहते हैं। इनको ये एहसास नहीं होता कि इनकी शर्मिंदगी या इनकी इज़्ज़त या इज़्ज़त वक़ार क्या चीज़ होती है, बिकॉज़ ये एक लो एंड मैं समझता हूँ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है इनके लिए। अब जो पहले 2 साल हुए जिसमें इन्होंने एक सबक सीखने की कोशिश नहीं की, अब ऑल ऑफ सडन
विदाउट एनी क्लू, विदाउट एनी रीज़न, राइम रीज़न, एकदम से ये जो स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई, जिसको पहले इन्होंने अपने एयर चीफ को शर्मिंदा करवाया, फिर आर्मी चीफ ने आके तारीख़ और जोग्राफ़ी को मिक्स करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद उनके जो दिफाई वज़ीर थे वो जब सरकरीक पहुँचते हैं तो एक नया शोशा छोड़ते हैं। मेरे ख़्याल में इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह यह है कि ये मोदी सरकार जो है वो ख़बरों में इन रहना चाहती है। जो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं उसकी बेस आना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनसे गलती हो रही है वो ये हो रही है कि कोई बुनियाद नहीं बनती इस सारे रिपीट करने की, इस सारे मुद्दे को लेके आने की, जिसमें कोई सरो पैर नहीं नज़र आता। आप कहते हैं कि सरकरीक के मसले पे हम आपके साथ ये वो करेंगे, फिर आप कहते हैं कश्मीर के ऊपर हम वो करेंगे। भाई सरकरीक के ऊपर हमने तो कभी कोई बात नहीं की। हमारा एक बुनियादी असूली मौक़िफ़ है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो रूल्स रेगुलेशन है उनके मुताबिक था। तो मेरे ख़्याल में ये एक जंगी जुनून है, एक फाशिस्ट सोच है और एक हिंदुआता सोच है जिसको मोदी अपने माउथ पीस के थ्रू प्रोपोगेट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि 10 मई के बाद मोदी की सियासत वहाँ ख़त्म होती नज़र आ रही है? मैं सियासी तजियाकार तो नहीं हूँ, लेकिन जो रोज़े रोशन की तरह चीज़ें आया हैं वो ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल ऐसा ही है कि कांग्रेस ने उसको पार्लियामेंट में बहुत टफ टाइम दिया। अब मोदी से जवाब नहीं बन पा रहा। दूसरी तरफ दुनिया भर के लीडरों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि मिलिटरीली पाकिस्तान की अफवाज ने साबित किया, कोई बड़बोले नहीं मारे, कोई बड़के नहीं मारी, साबित किया, और एक ख़ास बुनियाद पे साबित किया कि अगर हमारे वक़ार को, अगर हमारी कौमी वक़ार, कौमी सलामती को ख़तरा पहुंचा तो हम उसका जवाब दंदाने शिकन देंगे। तो मेरे ख़्याल में उसकी सियासी साख बिल्कुल डूब चुकी है और उसको अपना आगे शिकस्त नज़र आ रही है। अच्छा, मोदी गुस्से में पागल हैं और उसकी वजह नज़र आ रही है, इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह आपको मालूम होती है? देखें, 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले एक, अगर आप एक सफारती महाज पे आप देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन पे है। मैं जैसे आपसे पहले भी बात की थी कि जब हमारा वो सान्या हुआ तो अमेरिका ने कहा सानू की पे है तो रोज़ लड़ते रहते हैं, बट देन देयर आफ्टर नाउ दे से दैट आई लव यू, सो देयर इज़ अ रेलेवेंस वन। सेकेंड, सफारती महाज पे मिडल ईस्ट पे आपका बहुत बड़ा रोल बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। तीसरा, जब आप दुनिया में एक बाइज़्ज़त मुकाम पाते हैं और फिर जब आपकी फ़ौजें ये साबित कर देती हैं कि आप अपने से बड़े दुश्मन को टैकल करने की सलाहियत रखते हैं। तीसरी, जब ये सान्या हुआ तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि हमारी अफवाज और उसकी लीडरशिप ने इसको बड़ी तरह एनालिसिस किया, और एनालिसिस के बाद, ऑल्दो टाइम बहुत शॉर्ट है, इतने टाइम में आप बहुत ज़्यादा गेन नहीं करते, लेकिन मेरे ख़्याल में हमने कुछ समतें ज़रूर डायरेक्ट की हैं और उन पे कोर्स करेक्शन अप्लाई कर दिया। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई के बाद अपनी कैपेबिलिटी में मज़ीद इजाफा कर लिया। जब हम अमेरिका जाते हैं ना, जो फील्ड मार्शल साहब जाते हैं, तो ज़ाहिर है उनका कुछ स्ट्रेटेजिक विजन भी होगा, कुछ और चीज़ें भी होंगी, लेकिन जब आपके एयर चीफ जाते हैं तो वो कुछ और काम करने नहीं जाते। उनका एक ही मकसद है कि मैं अपनी कैपेबिलिटी को किस तरह इन्हेंस कर सकता हूँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। यानी एयर चीफ के हालिया दौरे बड़े स्ट्रेटेजिक नोयत के थे। दिफाई लिहाज से, दिफाई कैपेसिटी और दिफाई कैपेबिलिटी के लिहाज से बहुत अहम नोयत के थे। तो हम कह सकते हैं कि पहले हमारी जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी थी और जो उस जंग में नज़र भी आई वो चीन के साथ थी, अब हम कह सकते हैं कुछ बड़े मुल्क और उसका हिस्सा बन चुके हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपको थोड़ी सी करेक्शन आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा। आपने जो ये हमने डिस्कस भी किया था कि जब ये सारा सान्या हुआ जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके शाहीनों ने कमाल का मुजाहरा किया, तो उसमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो J-10 की थी, PL-15 था और JF-17 उस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ S-400 और दूसरी बैटरीज पे हमलावर हुए। उस वक्त F-16 के बारे में मैंने और आपने भी ये बात की थी कि उसकी उतनी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही, अब थर्ड लेयर में था जी। तो अब उस थर्ड लेयर को हमने सेकंड या फर्स्ट लेयर में लेके आना है। तो मेरा ख्याल है हम अपने प्रोग्राम में यहाँ तक ही इसको महदूद रखते हैं कि F-16 के लिहाज से हम इसकी यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये आप बड़ी खबर इस तरह दे रहे हैं कि अगर अब आगे जंग होती है तो पहली लेयर में F-16 भी आ सकता, F-16 आएंगे भी आ सकता।
اور پہلی یعنی سادہ الفاظ میں یعنی اب اگر جنگ ہوتی ہے تو اس مرتبہ فرسٹ لیئر میں امریکی ٹیکنالوجی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھارت کو. پہلی بات. لیکن کسی صورت ہم اپنے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ یعنی چائنیز کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. ہمارے پاس جو J-10 کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ اس وقت یقیناً جو ہمارے پاس F-16 ہے یا آ رہی ہے اس سے بہتر ہے. تو دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو امریکہ کی طرف ہم نے رخ کیا اور پازیٹیولی کیا. دوسرا ہم نے J-10 کی صورت میں کچھ باتیں چائنا میں جا کے بھی کی بیکاز ایئر چیف چائنا بھی گئے اور چائنا میں جا کے بھی ہم نے اپنی نہ صرف اس پہ ڈسکشن ہوئی بلکہ اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو مزید بڑھانے کی بات بھی ہوئی. اب میرا خیال ہے یہاں تک اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ بھی سمجھدار ہیں, سننے والے بھی سمجھدار ہیں. تو پیرلل میں ہم نے امریکن اور چائنیز ٹیکنالوجی کو اسٹرینتھن کرنے کی باتیں کمپلیٹ کر چکے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بھارت ایک جانب جہاں اپنی دفاعی سپینڈنگ بڑھاتا جا رہا ہے, پاگل ہو چکا ہے وہ غصے میں, شکست کا غصہ, لیکن دوسری جانب پاکستان غافل نہیں ہے اور پاکستان اپنی کیپیبلٹی 9-10 مئی سے کہیں اوپر لے جا چکا ہے. اسی میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستان راکٹ فورس کمانڈ اسٹیبلش یہ نئی کمانڈ آ گئی. تو یہ بھی کوئی ہم نے شرلیاں پٹاخے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں کی بلکہ اس کو ایک فوکس طریقے سے اپلیکیشن کرنے کے لیے ہم نے اس کمانڈ کو اسٹیبلش کیا. اب جب وہ فورس اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. ہماری عام آدمی کی تناظر سے اگر میں بات کروں تو اس میں آپریشنل فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. ورنہ اگر آپ ڈویژن ہو, اگر آپ کو سینٹرلائز کنٹرول ہو تو ڈیسیژن میکنگ ایٹ دا کور پوائنٹ مشکل ہو جاتا ہے یا اس میں ڈیلے آ سکتا ہے. سو جب آپ اس قسم کی فورس بناتے ہیں سو آپ اپنے کمانڈرز کو یہ لیوریج دیتے ہیں کہ ٹیکٹیکل سینیریو میں, آپریشنل سینیریو میں آپ جو اقدامات کرنا چاہیں کریں اور فوکس ہو کے اس ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جائیں. سو میرے خیال میں دوسرا سٹیپ یہ ہے. 9 اور 10 مئی کو ہمارے پاس کمانڈ فورس نہیں تھی. اس مرتبہ اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو ہماری ایک نئی کمانڈ فورس جو ہے وہ موجود ہوگی جو کہ فیصلے کرنے میں خود مختار ہوگی اور جلدی فیصلے کر سکے گی. اور یہ بھارت کے لیے کتنا بڑا ڈرونا خواب بن سکتی ہے. میرے خیال میں اگر وہاں کے ملٹری پلانر نے اس کو اسیس نہیں کیا تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. تیسری بات دیکھیں, سرکری کے اوپر اگر ہندوستان کے وہاں جا کے ایک میٹنگ کرتے ہیں, اجلاس کرتے ہیں اور اپنی وہ سیلیبریشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سرپرائز ضرور تھا. بیکاز جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم امن والے لوگ ہیں, ہم بالکل سمجھے یہ تھے کہ ان کو جو شکست سے فاش ہوئی ہے انہوں نے سبق سیکھا ہوگا اور اپنے اندرونی معاملات پہ. لیکن میرا ایک اندیشہ ہے کہ اب اگر یہ سرکریک میں جا کے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو ہمیں اس طرف سے بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کسی بھی ایڈونچر کے لیے اس دفعہ سرکریک کی ڈائریکشن سے بھی احتیاط اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لیکن الحمدللہ میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایئر فورس اور آرمی کی تو بات کر دی. پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس ہمیشہ سے مشترکہ جنگی مشقیں کرتے ہیں. ہمارے مسرور بیس پہ جو فائٹر اسکواڈن ہے اس کی اسٹرینتھ ہی یہ ہے کہ وہ ہم نیوی کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ رکھتے ہیں. اچھا. اور ہمارے جو آپریشنز پلان ہیں جو بھی ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بجائے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اب جو JF-17 ایئر کرافٹ کو آپ نے یوٹیلائز کیا ادھر نارتھ میں اور سینٹر میں جہاں سے آپ نے لانگ رینج ویپن استعمال کیے, تو میں اشارتاً یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر وہی J-10 ایئر کرافٹ اگر آپ ساؤتھ میں لے جائیں تو پھر ہندوستان کو وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر اندر لانے کی شاید سوچنا پڑے گا اس کو. یعنی پاکستان نیوی کا اور ایئر فورس کا وہاں ایک ایسا لیتھل کمبینیشن آپ بنا چکے ہیں کہ وہ سمندروں میں آگے آنے کی جرت کرے گا اگر تو اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. میری اطلاع کے مطابق میں غیر مصدقہ اطلاع ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن جو میں نے سنا ہے کہیں سے میں دیکھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈین نیول چیف اس پہ تذبذب میں تھے اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بتایا ہے کہ یہ کمبینیشن جو پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کا اسپیشلی جو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے ایئر ٹو سرفیس کا, سو وہ ایئر ٹو سی میں اگر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس سے پہلے صرف ہمارے معراج جہاز تھے جو 160 میزائل کے ساتھ کرتے تھے, اس وقت بھی الحمدللہ وہ کبھی آگے نہیں آئے. لیکن اب لانگ رینج ہونے کی وجہ سے پرابلی ہندوستان نیوی کو سوچنا پڑے گا.
DGISPR نے حالیہ دنوں میں ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی ایسا مس ایڈوینچر کیا جاتا ہے تو اس کی سوچ سے بڑا رسپانس دیا جائے گا. کچھ سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو بھارت کو صرف یہاں سے نہیں, اس فرنٹ سے نہیں, اس کو بیک سائڈ سے بھی اٹیک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ کیا کوئی بنگلہ دیش والی سائڈ سے کوئی اٹیک, کوئی کلکتہ اس جگہ پہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے جو اپنے دفاع کے جواب میں پاکستان کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں لڑائیاں لڑانے والے, ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں. ان کا کہنے کا مقصد شاید کچھ اور تھا, ہم کسی اور دوسرے ملک کو اس میں نہ شامل کرنا چاہیں گے. ہاں کوئی اپنی جو صلاحیتوں کے مطابق اور اپنے پرانے بدلے ٹھیک کرنے کے لیے اگر آنا چاہے گا تو ہم ان کو مشورہ ضرور دیں گے. سو ہم ایک ایسا ملک جس کے اوپر غاصبانہ حملہ ہوگا یا غاصبانہ سوچ ہوگی اس کو ہم ضرور کریں گے. لیکن ایک بات تو تسلیم شدہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے وہ ملک رہا ہے جو اگر آپ اس کے متی بن جائیں, اگر آپ اس کی اسٹریٹجی لائن ٹوک کر لیں تو وہ آپ کے ساتھ ہے, ورنہ نہیں. سکم دیکھ لیں, بھوٹان دیکھ لیں, نیپال دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, سری لنکا دیکھ لیں, کون سا ملک ہے جو کہ اس کے شر سے محفوظ ہے؟ کوئی ایسا ملک نہیں. تو پیچھے سے آنے کا مطلب میرے خیال میں, مجھے اس کی ڈیٹیلز تو نہیں پتہ, بٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید ہم کچھ ایسی اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہیں کہ ہم اپنا سدرن فلینک اور مضبوط کریں. اور جب آپ سدرن فلینک مضبوط کرتے ہیں تو اس میں عادل بھائی دو باتیں. ایک تو ان کا جو میری ٹائم کوسٹل لائن ہے وہ 7,200 کلومیٹر کے قریب ہے, آپ کی میری ٹائم 1000 کے قریب بنتی, 970. اس کے بعد جو ان کی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ 200 کلومیٹر پہ جاتی. تو وہ جو 200 کلومیٹر کی ورنیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں اگر DGISPR صاحب نے صحیح فرمایا تو شاید وہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے, اس کی ہمارے پاس صلاحیت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے آپریشن سندور شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے پھر مارکہ حق میں فتح حاصل کی, اس سے چند دن پیچھے چلے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ہم فتح میزائل کے تجربات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت 120 کلومیٹر کا تجربہ ہم نے کیا اور اس کے چند دن بعد جنگ لگ گئی. ہماری دفاعی تیاری جو ہے وہ اس مرتبہ پہلے سے زیادہ نظر آ رہی ہے. اس مرتبہ تو ہم نے 750 کلومیٹر رینج کا میزائل جو ہے ٹیسٹ کیا ہے. یہ کیا میسج ہے؟ یعنی اس وقت 120 ہم نے اس وقت چلایا بھی فتح 1, اور اس مرتبہ کیا ہم فتح 4 چلا دیں گے جو کہ 750 کلومیٹر رینج کی صلاحیت رکھتا ہے؟ عادل بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سینوں میں ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ ایکسپوز کرتے ہیں. اب جو آپ نے بتایا, میں ابھی ایسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا, میں آپ کی وجہ سے یہ دیکھنا چاہوں گا. آپ کے پاس نصر جو آپ پہلا میزائل ہے, پھر ابدالی ہے, پھر غزنوی ہے, فتح کی میں نے ابھی بات نہیں کی, پھر شاہین 1 ہے, شاہین 2 ہے, شاہین 3 ہے, بابر 1 ہے, بابر 2 ہے, بابر 3. میں ان کی رینجز نہیں بتا رہا, میں ان پہ یہ بھی نہیں بتا رہا کہ یہ کتنے کلومیٹر دور تک جا سکتے ہیں. میں چند ایک اشارے ضرور بتاؤں گا. پہلے تو یہ ایک جو خاص رینج ہے یہ ٹیکٹیکل ویپن سے لے کے لانگیسٹ پاسبل رینج پہ جاتا ہے. دوسرا جو ہائیسٹ رینج والے شاہین سیریز ہیں وہ ریڈار کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں, اسکائی میں جا کے آتے ہیں, ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے اوپر جو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے وہ دونوں قسم کے ہیں, کنونشنل بھی اور نیوکلیئر بھی. اس کے بعد جو منیمم رینج ہے وہ اگر شروع کرتے ہیں ہم 70 سے 100 کلومیٹر جو کہ آرٹلری اور فرنٹ پہ چلتی ہے, تو لانگیسٹ پاسبل یہ 2600 سے 2800 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں. اب کتنا ویپن لے جا سکتے ہیں, کس پریسیجن سے جا سکتے ہیں, وہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے, لیکن یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس کی ایکوریسی کچھ میٹرز میں ہے. تو نریندر مودی جو ہے وہ پاگل پن میں 1.5 ارب لوگوں کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جانا چاہتا ہے. یہی ہمارا المیہ ہے, ہمارا اصل سوچ ہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم 1.4 ارب کی آبادی کے قریب کے ملک ہو, اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیا صرف اسی خطے میں آئے گا؟ نہیں, یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آئے گا جس کی آبادی 2.2 بلین سے بھی بڑھ جاتی. پھر آپ کی اپنی آبادی جو آپ نے بتایا اس میں میرے خیال میں 70 سے 80% غریب لوگ ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ پلاٹ نمبر لے کے سوتے ہیں. اس اللہ کے بندے کو جس نے ریگنگ سے, ابھی تو پروف بھی ہو گیا, ریگنگ سے دونوں الیکشن جیتے,
اور اب وہ تیسرے الیکشن کی تیاری میں اس سطح پہ جانا چاہ رہا ہے جو کہ صرف اور صرف RSS کی جو 100 سالہ تاریخ ہے اس کو مزید یہ سیاہ خون سے رنگنے کے مترادف. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ RSS وہ تنظیم ہے جس پہ ہندوستان کے اندر پابندی لگ چکی, اور نریندر مودی صاحب امریکہ میں نان وانٹڈ تھے, جو انہوں نے گجرات میں قتل غاری کی, جو انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا. تو یہ بالکل ایک جنونی شخص ہے, اور اس کو اگر آپ لنک کرتے ہیں تو یہ نیتن یاہو کا بہت بڑا دوست ہے, جو کہ ایک انسان, اگین اس کو انسان کہلانا بھی انسانیت کی توہین. جو حالیہ جنگ میں نیتن یاہو نے مودی کو سپورٹ کیا, ٹیکنیکل ان کے ایکسپرٹس جو تھے وہ بھارت میں موجود تھے, ابھی بھی یہ جو پر تول رہے ہیں, اور اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان مخالف, لیکن پاکستان نے بھی جس طرح سے رسپونڈ کیا اور جنگ جیتی, کیا یہ اسرائیل کے لیے بھی میسج نہیں تھا, اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ ایک سیاسی عزائم ہوتے ہیں, پولیٹیکل ایمبیشن ہوتا ہے جس کو آپ پولیٹیکل سوچ آگے لے کے چلتی. میرے خیال میں پاکستان نے بہت ذمہ داری اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی, پاکستان میں بھی ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اس واقعے کے بعد آپ کی ان بین الاقوامی سطح پہ ایک حیثیت تسلیم کی جانے لگی. اور اس کے بعد اگین ویدر وی لائک ہم اور ناٹ, بٹ رائٹ ناؤ ٹرمپ میٹرس. دنیا میں آج کل اکنامکس کو توجہ دی جاتی ہے, تو اس نے جو ہندوستان کا اکنامکلی بیڑا غرق کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ, تو اس لحاظ سے وہ پاورفل تو ہے. اگر آپ امریکہ کے ساتھ اس وقت گڈ بکس میں ہیں تو وہ اسرائیل کے پاس لیوریج اتنی نہیں رہے گی, لیکن اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ آج بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا. بھلے مودی رہے, بھلے کانگریس آ جائے, لیکن ان کے عزائم ایک ہے, اور اس کی بنیادی وجہ اسلاموفوبیا ہے. بیکاز پاکستان وہ واحد اسلامی طاقت ہے جس نے الحمدللہ آج تک کہیں پہ بھی زیادتی ہو, مسلمانوں کو تو چھوڑ کے غیر مسلموں کے ساتھ بھی تو ہم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا. تو وہ ان کو سپورٹ تو ضرور کریں گے, لیکن وہ والی نہیں. دوسری بات, میرے خیال میں اسرائیل بہت بری طرح پھنس چکا ہے اس وقت. $70 بلین سے زیادہ اس کو خرچ کرنے پڑے ہیں غزہ پہ. ابھی وہ 4.6 بلین کا نیا پیکیج لے کے آ رہا ہے امریکہ سے. کوئی ایک حد, پھر بین الاقوامی طور پہ بھی اسرائیل بہت حد تک تنہا ہے, بہت حد تک. جتنے یورپین ملک ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں اس دن آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی تاریخ کی تنہائی ہے یہ. تنہائی 193 میں سے 150 ملکوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. سو دیٹ مینس اٹ از آلسو ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر, بٹ وی کین نیور لوور آر گارڈس. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو وقت آ رہا ہے, میں فوجی آدمی ہوں, شاید اس لیے میں جنگ کی بات کروں گا. جنگ کی جگہ نہیں بنتی, کنونشنل وار کی جگہ نہیں بنتی, بٹ ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ایکسپیکٹ, ہم کئی دفعہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ فالس فلیگ آپریشن ہوں گے, فلیگ شپ آپریشنز ہو سکتے ہیں. ایئر فورس میرا ماننا ہے انڈیا کی ابھی اس قابل نہیں ہے. تو پھر یہ راکٹ جو ان کے مسائل ہیں یا ڈرون ہیں, ان کے تھرو ایسا کچھ کریں گے کہ یہ, میں اللہ نہ کرے میں آپ کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ سرکری کی طرف چڑھ دوڑیں, ہو سکتا ہے یہ کشمیر کی طرف کچھ ایریا کو آکوپائی کرنے کی کوشش کریں. اچھا, میں آپ اس پہ جو میرا تجزیہ ہے, جو نئی چیز تو یہ ضرور کریں گے. یعنی اس مرتبہ یہ اپنے طیارے فضا میں اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ وہ پاکستانی گرا دیتے ہیں, اور اس مرتبہ وہ میزائل سے اٹیک کر سکتے ہیں. تو ہمارا ڈیفنس سسٹم جو ہے کیا اتنا کیپیبل پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں, ٹائم گیپ تو بہت کم تھا جی. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دن رات آپ اس ٹیکنالوجی کو لے آئیں کہ جب آپ کہیں کہ جب ہم ان کے لیے براموس کے لیے بالکل شیلڈ بن چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے پچھلی دفعہ امریکہ کے کہنے کے باوجود, امریکہ کے پریشر میں آ کے جنگ بندی کی, پھر لاسٹ منٹ انہوں نے براموس کے اٹیک کیے, اس سے پہلے نہیں کیے. سو پاکستان اس دفعہ اس چیز کو کیٹر کرتے ہوئے اپنے کارڈز پہلے سے کھیلے گا. اچھا, اس مرتبہ پاکستان اپنے کارڈز پہلے کھیل دے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر آپ کو ابھی سے یہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ ہماری سالمیت کے اوپر اگر تم نے سوچا تو اب ہم پری ایمپٹیو کیوں نہیں کریں گے. ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک کے اوپر اس طرح کی انتشار پھیلائیں گے تو اس دفعہ ہم بھی پری ایمپٹیو کر سکتے ہیں, لیکن ہم کبھی کریں گے نہیں. لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے. 1 سیکنڈ, میں یہ مانتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی پوزیشن ہے,
ہمیں وقت کا انتظار کرنے کی بجائے بین الاقوامی طاقتوں کے پاس جانا چاہیے, ان کے پاس یہ پروف لے کے جانا چاہیے. اس نیریٹو کو جو ہم نے بعد میں بھیجا تھا اس دفعہ ابھی سے شروع کر دینا چاہیے تاکہ دنیا کو ہم پہلے سے ہی بتا سکیں. دیکھیں جتنی اس نے گیدڑ بھپکیاں کی, آپ انٹرنیشنل میڈیا کو سرکل کریں تو کوئی اتنا زیادہ اس کو سگنیفیکنس نہیں مل رہی, بیکاز اس کی اپنی ریلیونس ختم. لیکن پاکستان اس کو لائٹلی نہیں لے سکتا. میں پھر کہتا ہوں کنونشنل وار کی جگہ نہیں ہے, میں پھر کہتا ہوں کہ جو بین الاقوامی حالات ہیں اس میں جگہ نہیں بنتی, لیکن اس شخص سے آپ خیر کی توقع نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک جانب جہاں پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنے دفاع کے لیے, وہاں دوسرے فرنٹ پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, اور پاکستان اور سعودی عرب کہتے ہیں کہ کسی ایک پہ حملہ, دونوں پہ حملہ تصور ہوگا. پاکستان مڈل ایسٹ میں ایک اہم ترین ملک جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے پہلے سے اٹھا رکھی ہے, لیکن اب یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے یہ اسرائیل کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے؟ یہ دنیا کے لیے ایک بڑا پیغام ہے, اور میری خواہش ہے اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے کہ اس کو کہتے تو ہیں کہ نیٹو کی طرز کا ہے, بٹ اس میں اور ملک آنے چاہیے اور آئیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ سمجھتے ہیں آئیں گے؟ میرا خیال ہے ضرور آئیں گے. اس کی وجہ یہ دیکھیں, قطر کو آپ نے کھڑا کیا, اس کی ایئر فورس آپ نے کھڑی کی, نیوی کو آپ نے سپورٹ کیا, جارڈن آرمی آپ کے مرہون منت ہے, مصر میں ابھی بھی ہماری ایکسچینج پوسٹنگ پہ لوگ جاتے ہیں, ٹرکی کے ساتھ آپ کے بہت بڑے روابط ہیں. تو سعودی عرب ہماری ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے, بھلے آپ اس کی پالیسی سے اختلاف کریں, آپ مذہبی تفرقے کی بنا پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کی ریلیجس سینٹرلزم ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کرتے. میں نے جو دیکھا ہے مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں وہ ہمیشہ سے سعودی عرب کو اپنا بڑا بھائی تصور کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس کو وہ کہتا ہے اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں. تو سعودی عرب کے ساتھ آپ کا اسٹریٹجک الائنس ایک بہت بڑی نوید ہے. ون سیکنڈ, جو حالات چل رہے ہیں, اگر آپ غزہ کا بھی جو پلان آیا ہے ٹرمپ پلان, اٹ از ناٹ این ایگریمنٹ, اٹس اے پلان. ایگریمنٹ وہ ہوتا ہے جس پہ آپ دو چیزیں, دو ملک یا دو شخص اتفاق ہے. یہ تو ون سائیڈڈ ہے. اب آگے جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے عرب ممالک کی, اس میں یہ بڑا واضح کہا گیا کہ یہ وہ پلان نہیں ہے جو کہ ہم نے پرپوز کیا تھا یا جس پہ ہمیں ایگریمنٹ دیا گیا. تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور خاص طور پہ ٹرمپ بھی انریلائبل ہو چکے ہیں, رہیں گے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے, اور جو بری بات ہے لیکن ہے سچ, کہ ہم جیسے ملک کو, سعودی عرب جیسے ملک کو, قطر جیسے ملک کو بھی اس کی جو بڑائی ہے وہ ماننی پڑتی ہے. اس لحاظ سے ان کے دلوں میں اس کے خلاف میل تو ہے. اس میل کو کور کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بڑا اچھا چانس ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک کو اپنے ساتھ ملا لیں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جتنے ہم اسٹریچ ہوئے ہیں, ہمارے لیے آؤٹ رائٹلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر پنڈ دی لڑائی جا کے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیے, بٹ دیر آر چانسز. یو کین گیٹ دی ٹیکنالوجی, یو کین گیٹ دی ریسورسز, اینڈ دین یو کین لیڈ دا وے. پاک سعودی معاہدے کے بعد اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا اس کو کتنا بڑا دھچکا لگا؟ بہت بڑا. پہلے آپ شاید کہہ سکتے ہوں کہ کچھ عرب ممالک شکست مان لیں گے, اپنا کچھ حصہ دے دیں گے, لیکن اب ان کو ایک نوید سی صورت نظر آتی ہے کہ کم از کم آپ نے وہ دیکھ لیا کہ اس کے بعد جو ہم نے شاید چھاپا دیا تھا امریکہ اور قطر نے, اس چھاپے پہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میرے پہ حملہ, امریکہ پہ حملہ ہوگا قطر. جی اس کے بعد بالکل چھاپا تسی دے دیں دے لوگوں کا, یہ بڑا رولا ہے. سو ایک وہ معاہدہ ہوا, ایک آپ کا معاہدہ ہوا. اب ان کو اگر آپ میچ کریں تو دیٹ مینس امریکہ ناؤ ول ناٹ الاؤ اسرائیل ٹو اٹیک آن قطر. پچھلی دفعہ میرا ماننا ہے کہ یہ اسرائیل کے کانسنٹ سے ہوا, امریکہ کے کانسنٹ سے ہوا. سو اس دفعہ اسرائیل کے کانسنٹ سے, امریکہ کے کانسنٹ سے نہیں ہوگا. سو دیٹ مینس سعودی عرب ول اسٹک ٹو اٹس گراؤنڈ. اگر سعودی عرب یہ اسٹک کر جاتا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ کم از کم پیلسٹائن اسٹیٹ پہ جاتے ہیں اور اسرائیل کو غزہ کے اندر نہیں رہنے دیں گے, جو کہ ایک بہت بڑی شک ہے اور شرط ہے جس پہ پرابلی آج ہو بھی رہے, تو میرے خیال میں جو گریٹر اسرائیل ہے وہ شیکی ہو گیا. سر جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس میں کیا پاکستان کی فوج بھی جائے گی وہاں پر غزہ میں, اور کیا اسرائیل یہ
اپنے تصور میں بھی لا سکتا ہے کہ پاکستان کی فورسز جو ہیں وہاں پر جا کر اس فورس کا حصہ بنے؟ دیکھیں میرا جو تجزیہ وہ یہ ہے کہ ابھی اس پلان کے اوپر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. ابھی شرم الشیخ میں آج دوسرا دن ہے. انڈائریکٹ نیگوسیشنز ہوتی ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, تو ابھی بھی انڈائریکٹ نیگوسیشن. سو پہلا میں تو وہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ ریلیز کر دیں, حماس کو بہت بڑا کریڈٹ چاہتا ہے اور ہمیں اس کو یہ دینا چاہیے. انہوں نے بڑے محتاط طریقے سے کہا کہ وی آر ود یو, اور ٹرمپ نے آج میڈیا پہ بھی کہا, اور اس کے الفاظ اڑ رہے تھے, اس نے الفاظ سوچے اور تھوڑا سا اڑا, اگر آپ اس کو میڈیا میں دیکھیں, پھر اس نے کہا آئی تھنک حماس از ڈوئنگ فائن. سو دیٹ مین اس نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ حماس نے پازیٹیوٹی دکھائی. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خد و خال واضح ہیں, تو میرے خیال میں اس ٹرمپ پلان کے خد و خال واضح نہیں. جب تک خد و خال واضح نہیں ہو جاتے, میرے خیال میں پاکستان کو اس طرف ابھی نہیں سوچنا چاہیے. اس کی وجہ آپ نے دو باتیں, ایک آپ نے نشاندہی کر دی کہ کیا اسرائیل, دوسرا کیا ہم وہاں جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ اگر امریکہ کہتا ہے ان کو مارو, پیچھے دھکا دو, اس جو ویسٹرن لائن ہے اس سے پیچھے کرو, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو اپنے اصول پہ جمے ہوئے ہیں. اس لیے میرے خیال میں یہ بہت قبل از وقت ہے کہ ہم یہ کمٹ کر جائیں کہ ہماری فوجیں وہاں جائیں گی. ایئر مارشل صاحب, آپ نے خدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے بہت خدمت کی غزہ کے مظلوم نہتے مسلمانوں کے لیے. وہاں کے لوگ پاکستان کی جانب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا صرف پاکستان ان کے لیے ایک امید کی کرن رہ گیا؟ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے واقعی بہت کام کیا. اور یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا, وہ ایک سنگر ہیں حدیقہ کیانی صاحبہ, انہوں نے بھی کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, میں جیسے اب آپ سے بات کر رہا ہوں, تو ابھی ہم نے جو 400 سے زیادہ بچے پاکستان میں میڈیکل اور نان میڈیکل کے لائیں. ابھی ایز وی اسپیک آئی واز جسٹ ٹاکنگ ٹو آور ایمبیسڈر ان جارڈن ایکسیلنسی جنرل اجملس کے ساتھ, اینڈ ہی واز ویری کائنڈ. ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے فلسطین کے زخمیوں کو لے کے آئیں. پھر ہم کوشش کریں, اب غزہ کے اندر جو بچے ہیں ابھی بھی ٹریپ ہوئے ہیں, وہاں کی ایک اسرائیلی ایجنسی ہے جس کا نام کوگیٹ ہے, اس سے رابطہ کر کے ان بچوں کو بھی پاکستان لے کے آئیں. تو یہ وہ عملی اقدامات ہیں ادر دین ریلیف ایڈ. تو یہ اسرائیلی ایجنسی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی؟ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ نہیں کرتی, ہم پھر یونائٹڈ نیشنز اور WHO کے تھرو جاتے ہیں, بیکاز ہمارے تو ان کے ساتھ تو ہمارے جو ایمبیسڈر صاحب ہیں وہ فارن آفس کی اجازت سے پھر اس پیٹرن پہ چلتے ہیں. اب آپ کا جو سوال تھا کہ وہ ہماری طرف کیسے دیکھتے ہیں, یقین کریں وہ آپ کی طرف رے آف ہوپ سے دیکھتے ہیں. اچھا, وہ کسی اور اسلامی ملک کی بجائے پاکستان کی جانب زیادہ وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں؟ میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ وہ ویسٹرن ملکوں کی طرف تو شاید امید کی طرف دیکھ رہے ہوں, بٹ بہت سے اسلامی ملکوں سے ان کو سخت مایوسی. الحمدللہ پاکستان سے ان کو رے آف ہوپ ہے. یہ جو بچے 400 بچے مینس 400 فیملیز, پھر جو آپ نے یہی بچے ایجپٹ میں اسپانسر کیے ہوئے ہیں, یہی بچے آپ نے ٹرکی میں اسپانسر کیے ہوئے ہیں, یہی بچے اب ہم جارڈن میں لے کے آ رہے ہیں. تو کیا یہ میسج نہیں جائے گا؟ اور ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو یہ آپ کریڈٹ دیں گے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہم الخدمت یہ کر رہی, ہم کہتے ہیں اٹ از فرام پیپل آف پاکستان. دیٹس دا بگیسٹ سلوگن وچ وی آر آلویز مینٹیننگ. میرے جیسا آدمی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, جو کہ ایک عام پریکٹیکل, شاید میں مسلمان بھی نہ ہوں, لیکن میرے دل دھڑکتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں ان بچوں کو کہ جن کے روز میسج آتے ہیں کہ آج ہمارا فلاں شہید ہو گیا. یہ بچے یہاں بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے جو آپ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, ہمیں کوئی جاب دے دیں, کہا کہ ہم $100-50 واپس اپنے گھروں کو بھیجیں. آپ نے غزہ کے کتنے بچوں کی زندگیاں بدلی ہیں پاکستان میں لا کر؟ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ابھی تک 407 بچوں کو تو اسپانسر کیا ہوا ہے. یہ کس نوعیت کی اسپانسر؟ یہ وہ بچے ہیں جن کو ہم جو وہاں کی میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیاں جو تباہ ہو گئیں, وہاں سے یہ بکھر کے کوئی کس ملک میں چلا گیا, وہاں سے ہم ان کو لے آئے. تو اب ہم نے ان کی یونیورسٹیوں کے ساتھ لائزون کر کے ان میں سے الحمدللہ کوئی 36 کے قریب بچے ڈاکٹر بن کے واپس آ چکے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم 16 بچوں کو قاہروں کے اندر ہاؤس جاب کروا رہے ہیں. تو 400 میں سے کب 40 کے قریب بچے تو الحمدللہ اپنی ایجوکیشن پوری کر چکے. تو سر, جو بچے اس وقت غزہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی لے کر آنے کا کوئی ریہیبلیٹیشن کا آپ کے پاس پلان ہے؟ جی 100% پلان ہے. میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ 30 بچوں کی ہم نے اسرائیلی ایجنسی سے کلیئرنس لے لی, ان کو ہم الحمدللہ پاکستان لے کے آئیں گے.
پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا انشاءاللہ. دوسرا جس پہ ہم بہت ایکٹیولی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ بچوں کے نا بہت سے بچوں کے اعضاء نہیں ہیں. بہت سی خواتین اور لوگ ایسے ہیں جن کی اسپائن انجری ہوئی, دے آر انیبل ٹو موو, اور ملینز آف ایسے ہیں جو کہ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں, میں تو سن کے ہل گیا کہ کینسر کے شکار ہیں اور ان کو دوائیاں نہیں مل رہی. آپ جو دوائیاں بھیجتے ہیں, اسرائیل نے جو پیکٹ دیا اس میں دوائیوں کی لسٹ کاٹ دی, تو ان کی کوشش ہو رہی ہے. میں بڑا اتنا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جس طرح اسرائیل ہے. اسرائیل تو ایک بات, جو نیتن یاہو جیسا جنونی آدمی ہے نا, میں نے ایسا شخص, اور اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس سے حساب لے گا جس نے انسانیت کی تذلیل کرنے کی کوشش کی. یہ وقت دور نہیں. کیا مناظر ذرا بتائیے ناظرین کو کہ وہاں کے اس وقت گراؤنڈ پہ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے, ظاہر ہے وہ کسی کی کوآرڈینیشن سے وہاں پر یہ آپریشنز جو ہے وہ کنڈکٹ کیے ہوئے ہے. گراؤنڈ کی کیا پکچر سامنے آ رہی ہے غزہ کی اس وقت؟ گراؤنڈ کی پکچر یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں, بہت کم لوگوں تک امداد پہنچتی ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی جب سے یہ حالات کچھ بہتر ہوئے تو 4 جہاز بھیجے ہم نے, العریش ملٹری بیس پہ بھیجے, وہاں سے ٹرالرز کے تھرو اسرائیلی فوجوں نے اس کو, اسرائیلی فوجیں وہاں پہ کرتے یہ ہیں کہ امداد ریسیو کر کے پارس پیکیجز چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ دیتے ہیں. اور جب لوگ بیچارے آتے ہیں جو بھوکے لوگ ہیں بیچارے, ان کو کئی دن سے پانی نہیں ملتا, اور لوگ پانی پیتے بھی نہیں, بیکاز پانی پینے کے بعد وہ اگر ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس جگہ نہیں. جو ہمارے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ گئے, انہوں نے بتایا کہ دور دور تک آپ کوئی آسمان پہ عمارت نہیں دیکھتے, شیلٹر نہیں دیکھتے, لیکن ان بندوں کی ریزیلینس کو سلام ہے. میں ٹیکٹیکل ڈیسیژن یا جو بھی ڈیسیژن ہوا میں اس پہ نہیں جاتا کہ حماس نے کیا ہوا, بٹ 67,000 بندہ شہید ہو جانا, ملینز آف لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہ ہو, اور جو بیچارے وہاں رہ رہے ہیں ان کے اوپر روز جو فائرنگ ہوتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے یہ کیا کہ ایک فاؤنڈیشن بنائی جو کہ فاؤنڈیشن سو کالڈ خوراک دیتی تھی لوگوں کو, وہ ان کو اکٹھا کرتے تھے اور عدیل بھائی ان کے اوپر سنائپر شوٹ کرتے تھے. اب ان کے پاس یقین کریں یہ کفن کی کپڑا نہیں ہے, کھانا پینا تو, ایک پیاز کی قیمت $8 ہے وہاں پہ, $16 میں پانی کی بوتل ملتی. تو الخدمت فاؤنڈیشن ترکی کی فاؤنڈیشنز کے ساتھ, ریڈ کریسنٹ کی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے وہاں پہ پانی کے پلانٹ لگاتی ہیں, لائیو تندور. لیکن وہ پانی پہنچتا کیسے ہے وہاں پر؟ وہاں پہ یہ یہودی جو ہے نا یہی ہمیں دیتے ہیں. اچھا, اسرائیل یعنی جو یہودی ٹریڈرز ہیں ان کے تھرو یہ غزہ میں پھر جو ریلیف کی مختلف تنظیمیں ہیں جن میں ایک آپ کی تنظیم بھی شامل ہے, ان کو پھر یہ سہولت بھی دے رہے ہوتے ہیں نیتن یاہو کی پالیسی کے خلاف, اس لیے کہ وہ تو پیسہ کما رہے ہیں. یہ تو یہودی تو صرف پیسے کا دوست ہے, تو وہ پیسہ کما رہے ہیں ہم سے اور دوسری آرگنائزیشن, اور بڑی چند لوگ ہیں جو اس قدم کام کر رہے ہیں. پھر بہت سے لوگ ہیں جو کہ بیچارے بہت سے پیسے دے کے, اسرائیلی فوجیوں کو بارڈر پہ پیسے دیے جاتے ہیں ٹو کراس ان ٹو ایجپٹ. وہ پھر جب ایجپٹ آتے ہیں تو پھر ہماری فاؤنڈیشن دوسری فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے وہاں پہ فلیٹس اور اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں جن کو ہم ایک پیکج بناتے ہیں کہ $200 پر فیملی, جس میں ہم ان کا رینٹ دیکھتے ہیں اور پھر ان کو فوڈ پیکٹس دیتے ہیں. پھر اب اگلا پلان ہم یہ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ اگر ہمارے ساتھ ڈونرز رہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہ ایجپٹ میں ان بچوں کی اسکولنگ کا بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, لیکن ریہیبلیٹیشن میں کتنا وقت درکار ہے لوگوں کی؟ آپ نے بتایا لوگوں کے اعضاء نہیں بچے, آپ نے بتایا کہ کس طرح خواتین سفر کر رہی ہیں, بچے جو ہیں وہ ایسے ایک جو قحط زدہ ماحول کے اندر رہ رہے ہیں. کتنے برس لگیں گے ان لوگوں کو واپس اپنی زندگیوں میں آنے میں؟ اگر میں حقیقی لحاظ سے آپ کو بتاؤں تو 15 سال تو لگیں گے آپ کو صرف ربل کلیئر کرنے میں. اچھا, اور یہ کیلکولیشنز کی ہوئی ہے ریہیب ایسوسیشنز اور آرگنائزیشن نے. 15 سال صرف ملبہ غزہ کا اٹھانے میں لگیں گے. اور افسوس کی بات یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے جن 2 بندوں کو ٹرمپ پلان پہ لگایا ہے, ایک اپنا داماد ہے جو کہ ٹوٹل بزنس مین, دوسرا ٹونی بلیئر متنازع شخصیت, وار کرمنل. متنازع تو میں بھی ہو سکتا ہوں بٹ پروون وار کرمنل. تو کس پہ کہاں جائیں؟ لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپشن کیا ہے. بالکل صحیح. تو اچھا سر یہ بتائیے
کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں آگے یہ اگر امن قائم ہو جاتا ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، قطر کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہو گیا ہے، اب آگے کی پکچر آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ اسرائیل کے جو ڈیزائن ہے، گریٹر اسرائیل کو دھچکا تو ضرور لگا پاک سعودی معاہدے کے بعد، لیکن اب سنا ہے کہ وہ ترکی کے حوالے سے بھی پر تول رہا ہے، اس کے اطراف میں وہ جال بن رہا ہے، لیکن اس کے عزائم جو ہیں وہ گھٹتے تو نظر نہیں آ رہے. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو الحمدللہ پاکستان امریکہ کی نظر میں اس وقت ٹھیک ہے، ریلائبلٹی پہ نہ جائیں، لیکن کم از کم. دوسرا اگر آپ غور کریں تو اس جب سے ٹرمپ پلان سامنے آیا ہے، اس نے اردگان کی بھی بڑی تعریف کی. اس نے کہا اردگان بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے اسٹیٹس مین ہیں، اور ابھی کل بھی انہوں نے اردگان سے ٹیلی فون پہ بات کی. تو اسرائیل کو تھوڑا دھچکے لگیں گے پاکستان تھرو انڈیا اور اردگان ڈائریکٹ. مڈل ایسٹ میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی یہ تھوڑا سا حوصلہ کریں، اپنے اندر جرت اور ہمت لے کے آئیں اور اسلامک بلاک کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، تو پھر تو ان کی بچت ہے. ورنہ یہ میرے لفظ لکھ لیں، اسرائیل گریٹر پلان سے نہیں ہٹے گا. اچھا، یہ گریٹر پلان کو پرسو کرتا رہے گا اور امریکہ اسی پلان کو مزید اسٹرینتھن کرے گا، اس کو سپورٹ کرے گا. دوسری بات، اگر آپ حماس کو بالکل کارنر میں لگائیں گے، اس دفعہ تو بہت خوش آئند بات ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، 2007 سے وہ غزہ کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو آل آف سڈن کیسے کارنر کر سکتے ہیں؟ سو یہ تھوڑی سی مسلمان ملکوں کو اپنی سالمیت کے لیے یہاں پہ کھڑے ہو کے حماس کو بھی کچھ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. مسلمان ملکوں کو ہوش کب آئے گا؟ صرف کیا پاکستان ہی رہ گیا جس نے عالم اسلام کا مقدمہ لڑنا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ مسلمان ممالک کہتے ہیں تو اس وقت جو مسلمان ممالک چھائے ہوئے ہیں وہ صرف دولت اور شخصی حکومتوں پہ چھائے ہوئے ہیں. جب تک یہ شخصی حکومتیں رہیں گی، جب تک یہ بادشاہتیں رہیں گی، جب تک ان کے پرسنل انٹرسٹ رہیں گے، ہمیں ہوش نہیں آئے گا. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہم پاکستان کے اندر جب بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا نوجوان وہ ایک اور اینگل سے صورتحال کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دنیا میں دیکھیں تو پاکستان کو خاص طور پہ یہ جو مئی کے بعد کی صورتحال ہے، ایک طاقتور قوم کے طور پر جو ہے جانا اور مانا گیا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے دنیا میں اس انداز میں ابھر آیا ہے؟ اس سے دشمن ممالک جو ہیں وہ اب ڈرتے ہیں، بوتسوں کو ہم کھٹکتے ہیں، اور ہماری کیپیبلٹی ہم نے ثابت کی ہے. اس جرت مندی جب ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اسلامی ممالک سے، تو پاکستان کا اس انداز میں دنیا میں لیڈ کرنا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم خاص ہے اس ملک میں، سبز رنگ کی آپ پہ کرم ہے. یہ تو ایک روحانی لحاظ سے بات ہوگی. دنیاوی لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ مینٹلی بہت بہتر لوگ ہیں. پاکستان میں آپ مخالفت جب کرنے پہ آتے ہیں تو کھل کے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور اپنی رائے کو کبھی بھی آپ روکتے نہیں، اور جتنی بھی آپ ان کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ضرور کہیں نہ کہیں اور سے نکل آتے ہیں. اب یہ چونکہ سیاست پہ بات ہو جاتی ہے اس لیے میں مزید نہیں چاہوں گا، لیکن میرے خیال میں پاکستانی قوم بائی اینڈ لارج، آپ نے دیکھے مئی میں جتنے بھی اختلافات تھے ہم سارے اکٹھے ہو گئے، ہم نے اس وقت ان اختلافات کو بلا دیا. یہی جذبہ اگر رہا، پاکستان سے محبت رہی، پاکستان، مشرف صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جو بھی ان کے ایشوز تھے، لیکن پاکستان فرسٹ پالیسی واز اے بگیسٹ سلوگن وچ ہی گیو ٹو اس. سو آئی تھنک یہ جو پاکستان سے محبت ہے اور جو پاکستان سے محبت کی سوچ ہے، یہ وہ وجہ ہے جو کہ شاید دوسرے ملکوں میں، وہ وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں مڈل ایسٹ میں، ان کو آپ پیسے دیتے رہیں، ان کو آپ خوش رکھتے رہیں، وہ بھول جائیں گے اوپر کیا ہو رہا ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے، اور کس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ پاکستان کو ہلکا نہ لیں؟ پاکستان کو ہلکا نہ لو، اور تم ہی پاکستان ہو، میں پاکستان ہوں. میں ہر ایک پہ تنقید کرتا رہوں گا تو یہ پاکستان میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. جو کر سکتے ہو اس پاکستان کے لیے اپنا حصہ ڈال کے جاؤ. یہاں بیٹھے ہو، باہر بیٹھے ہو، پاکستان سے محبت کبھی نہ چھوڑو. اچھا، ہم واپس جائیں گے اس سوال کی جانب، بھارت کے ساتھ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے بھارت کی بات چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ، اس کو پیشکش ہوئی تھی F-35 طیاروں کے حوالے سے. اس وقت جو کنڈیشن ہے، ٹرمپ نے اس وقت جس طرح سے
منہ موڑ لیا ہے بھارت سے, کیا وہ ڈیل جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا؟ اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو جس طرح بھارت اسپینڈنگ کر رہا ہے تو وہ زیادہ آپ کے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں, کن سیکٹرز میں زیادہ ڈیفینس اسپینڈنگ کر رہا ہے؟ دیکھیں, امریکہ ہندوستان کو F-35 دے کے اپنی سبکی کروانا نہیں چاہے گا. اب تو میرا خیال ہے کوئی عقل مند ملک بھارت کو طیارہ نہیں بیچے گا. نہ صرف تیار ہے بلکہ اور جو ہندوستان کے عزائم ہے, انہوں نے انجینائزیشن کی کوشش کی, لیکن ابھی وہ اس ٹیکنالوجی کو گریسپ نہیں کر سکے. ابھی وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ اتنے ڈرون 10,000 ڈرونز پر منتھ پر اتنا, ایک تو وہ ڈرون ٹیکنالوجی پہ فوکس کرے. بھارت ماہانہ کتنے ہزار ڈرون خرید رہا ہے؟ وہ خرید نہیں رہا, وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ایسی کیپیسٹی ہو جائے کہ ہزاروں کی تعداد میں پر مہینے 10,000 ڈرون ان کے ہاں پروڈیوس ہو جائیں. اچھا, اس کے لیے اس کے پاس آپشن اب بڑی کم رہ گئی. تو سب سے زیادہ اس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ ہے اسرائیل کے ساتھ. دوسرا دیکھیں, آپ جو بھی کہیں, اس کی رشیا کے ساتھ بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے فار ایکوزیشن آف آرمس. سو دوسرا وہ صرف توجہ دے رہا ہے. اس نے کوشش بڑی کی کہ ڈائیورژن ہو فرانس, برطانیہ یا امریکہ کی طرف, لیکن جو اس وقت اس کی گراؤنڈ پوزیشن ہے, میں نہیں دیکھتا کہ اس کو ویسٹرن ٹیکنالوجی کچھ اور ملے گی. ہاں, اس کو جرمنی سپورٹ کر سکتا ہے. اب ایک اور چیز جو ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ, میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ جو پاکستان نے الحمدللہ ثابت کی, وہ تو سائبر وارفیئر تھی. اب میرے خیال میں وہ سائبر وارفیئر کے اوپر بھی مزید کرے گا. ایئر فورس ان کی کم سے کم ایک ڈیکیڈ تک دوبارہ اس لیول پہ نہیں آ سکتی. MiG-21 چلے گئے, جیگوار جانے والے ہیں, MiG-29 تقریباً آبسلیٹ ہے, یا اس پہ مینٹنس کے اتنے بڑے ایشوز ہیں, تو بڑے جہاز Su-27, Su-30 اور رافیل رہ جاتے ہیں. سو اس کو ایک اپنی ایئر فورس کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیے گا, جب آپ ڈائنامزم چینج کرتے ہیں تو آپ کو 5 سال لگتے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت ہندوستان میں وہ صلاحیت نہیں ہے جس کی وہ بڑھ کے مار رہا ہے. اور اسی وجہ سے الحمدللہ ہم بڑھ کے نہیں مار رہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو کو وار کی طرف نہ لے کے جاؤ. اگر وار کی طرف لے کے جاؤ گے تو انشاءاللہ ہم تیار ہوں گے. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب. بڑی دلچسپ گفتگو پاکستان کی دفاعی کیپیبلٹی کے حوالے سے اور عالم اسلام میں پاکستان کا اس وقت جو مقام ہے اور پاکستان آگے جو کردار ادا کرنے چاہ رہا ہے, اس پہ بہت خوبصورت گفتگو کی. دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.